आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारी हमेशा से आपसे दरख्वास्त रहती है कि इंडिपेंडेंट आवाज़ों को जो भी आपको पसंद है आप जाकर उसे ज़रूर सपोर्ट करें। राजा साहब, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो ये जो नवाज शरीफ साहब का सियासी शजरा नसब है, अब ये चौकों में चौराहों में इसका तज़करा हो रहा है और कौन कर रहा है? उनका मेन इत्तेहादी। अगर ये मेन इत्तेहादी पाकिस्तान की हुकूमत में ना रहे तो यकीनन एक बहुत बड़ा आपको डेंट नज़र आएगा पाकिस्तान में इस मौजूदा सेटअप के अंदर, और एक दूसरे की बका है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए। अब वहाँ से ये बात की जा रही है और इसके साथ साथ अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट अपने अरूज पर है और ये स्ट्रीट मूवमेंट लोगों को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। लोगों को इस निज़ाम को बनाने वालों को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के अंदर की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे भी ये स्ट्रीट मूवमेंट एक्सपोज कर रही है। जो लोग ये कहते थे कि लोग नहीं निकलते, लोगों को निकालना मुश्किल है, लोग इमरान खान को भूल चुके, उन लोगों के भी जिस तरह से वो कोशिशें कर रहे थे वो भी मज़ीद एक्सपोज हो गए। तो अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट और 4 सद्दा वो जाएंगी और आज एक बड़ी डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से। और ऐसा इसके साथ साथ शफी जान साहब का एक क्लेम है कि उन्होंने होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। वो होमवर्क के बारे में क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ असद कैसर साहब जो है उनकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, और नूरी नियाज़ी की हिफाजती ज़मानत और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अमली सियासत है, क्या ये इमरान खान की रिहाई करवाने में क्या कोई हमें इसकी कोई नज़र आती है अफादियत? और इस हिकमत अमली के हवाले से जो नूरी नियाज़ी ने, उज़मा खान ने और फिर ख़ास तौर पर अलीमा खान ने जो बातें कही हैं, इसका भी एक जायज़ा ले लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राज साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, जो कि आज जुमेरात है, तो अलीमा खान अडयाला के बाहर खड़ी थी तो कुछ लोग उनके पास चले गए। तो उन्होंने जाकर ना शाहिद खटक के ये अल्फाज दोहराए। वो अल्फाज क्या थे? कोट एंड कोट कि अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है। तो आमतौर पर ऐसी खबरें या ऐसे सवालात उस सूरत में किए जाते हैं, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ऐसे सवालात की हिस्ट्री के हवाले से, कि लोग हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक नई तारीख देते हैं, जैसा कि छोटी ईद पे आ रहे हैं, बड़ी ईद पे आ रहे हैं, सितंबर साबित हो वगैरह वगैरह, और दिसंबर जो है वो अच्छी खबर लेकर आएगा, एक और जुमा भारी, इस किस्म की बातें। तो लोग इस तनाजुर में पूछते हैं। अलीमा खान ने जुमे ये जो तहरीक के हवाले से और अगस्त के हवाले से जो बात की, उसमें उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने तमाम तबकात की बात की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की बात की, 2nd टियर लीडरशिप, 3rd टियर लीडरशिप, वर्कर तो आपके साथ खड़ा है, सब के हवाले से कहा कि अगर ये खड़े हो जाएं तो यकीनन इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, और अगस्त के महीने में। राजा साहब, आज जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लास्ट हमने अपने प्रोग्राम में वो वीडियो भी दिखाई थी, अली मोहम्मद खान साहब चले गए, जो उनके साथ वहाँ पर दोस्त खड़े हुए थे, उनको नाम भी मालूम नहीं थी, एक लिस्ट उनके हाथ में थी, और पहले उन्होंने अटेंडेंस पूरी की और फिर पूछते रहे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये संजीदगी थी तहरीक इंसाफ की। हमने फिर उसके बाद ये देखा कि जुमेरात को इन्होंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मंगल को ये जाते हैं, जुमेरात को नहीं जाते, और जो लोग जाते हैं वो हमारे सामने हैं। तो संजीदगी नज़र नहीं आती। लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसने इन तमाम लोगों को एक्सपोज किया। 4 सद्दा में स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अलीमा खान जा रही हैं और एक भरपूर अंदाज में उनका दोबारा से इसी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर इस्तकबाल किया जाएगा। और ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है और पाकिस्तान की हुकूमत भी देख रही है। क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? क्योंकि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनकी, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन राजा साहब, ये स्ट्रीट मूवमेंट कोई डिसाइसिव अगस्त के अंदर कोई तहरीक, या कम से कम इस पॉइंट तक हमें ये कोशिशें नज़र आएंगी जहाँ से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा सके? देखें हाशमी साहब, एक तो जो आपने ख़बर पढ़ी, इसके अंदर भी एक बड़ी ख़बर छुपी है। वो ख़बर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं
اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا نئی خبر مارکیٹ میں لائی گئی ہے، اس خبر کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے علیمہ خان صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں، اس خبر کے اندر کیا خبر ہے، اس کو جانچنے کی، پرکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو عوامی ایک مہم شروع کی ہے یا اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہے، یہ کن حالات میں کی ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آخری ملاقات ہوئی تھی علیمہ خان صاحبہ کی، اس ملاقات میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لیڈر کے طور پر، ایک دور اندیش لیڈر کے طور پر عمران خان صاحب کو، چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ باہر کیا حالات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے پر تیار نہیں ہے، اور جعلی فارم 47 کی حکومت مکمل طور پر بے بس بھی ہے اور عمران خان صاحب کی قید کی بینیفیشری بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر رہا ہو جائیں تو یہ جعلی فارم 47 کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جن لوگوں نے جعلی فارم 47 کے نظام کے جو لوگ ہیں، یہ شاید پھر جیلوں میں ہوں گے اور عمران خان صاحب باہر۔ تو عمران خان صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بہت زیادہ دیر تک ہونے نہیں دی جائیں گی، یعنی انہیں پتہ تھا کہ یہ ملاقاتیں روکی جائیں گی اور اس کے بعد اصل پیغام باہر سے کوئی عمران خان صاحب تک نہیں پہنچا سکے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، اور جعلی فارم 47 والی حکومت اس وقت کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر عمران خان صاحب نے کچھ ایسی ہدایات دیں، کچھ ایسی ہدایات علیمہ خان صاحبہ کے تھرو ایسی ہدایات دیں کہ مختلف مواقع پہ مختلف رہنما اصول مرتب کر دیے کہ جب آپ کو تحریک چلانی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب کے پی میں آپریشن کا معاملہ سامنے آئے گا تو آپ کا موقف اور پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی کے اوپر مزید جبر ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے مزید لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے فوجی عدالتوں میں، تو پی ٹی آئی کو کیا لائے عمل اپنانا ہے۔ کیونکہ آخری جو ملاقات تھی، اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے، چونکہ وہ پورا پیغام باہر لے کے آئیں، انہوں نے انٹرنیشنل چینلز کو انٹرویوز بھی دیے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو گئیں۔ اب چونکہ وہ ملاقات بھی اڈیالہ جیل میں ہونے والی ہر ملاقات، عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ 3 طرح کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، 3 طرح کی عمران خان صاحب کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ پہلی جاسوسی کہ جو وہاں پہ بگنگ ڈیوائسز لگی ہیں، یعنی آڈیو اور ویڈیو، نہ صرف یہ کہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہیں بلکہ آڈیوز بھی ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اگر آپ سرگوشی میں بھی بات کریں تو بہت، آپ کہہ لیں کہ باریکی کے ساتھ بہت صاف طریقے سے وہ آڈیو بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر سرگوشی میں بھی کسی کو کوئی ہدایت دیں گے تو وہ بھی ریکارڈ ہوگی، اگر ہاتھ کے اشارے سے کوئی ہدایت دیں گے تو وہ بھی ریکارڈ ہوگی، اور وہ تمام ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ اس جاسوسی کے طریقہ کار کے تحت ریکارڈ کی گئیں۔ کیونکہ اڈیالہ جیل کا جو کانفرنس ہال ہے جہاں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ بگنگ ڈیوائسز لگی ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی انٹیلیجنس بھی ہے، جو جیل کے عملے کے ارکان ہیں وہ سارے جیل کے عملے کے ارکان نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارے ویورز، کہ جو جیل کے عملے کے ارکان ہیں وہ سارے جیل کے عملے کے ارکان نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اور اداروں کے ارکان بھی ہیں جو کہ جیل کے عملے کے روپ میں وہاں موجود ہوتے ہیں، جو سرویلنس کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی جو روٹین ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، وہ یہ سرویلنس کرتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹی اور خاص طور پر ملاقاتوں کے متعلق جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہوتا ہے یا باہر سے جو کوئی پیغام لے کے آیا ہوتا ہے، اس کا ایک بریف بھی بنتا ہے، اور وہ بریف کچھ شخصیات تک جاتا ہے، شاید حکومت تک بھی آتا ہو لیکن حکومت کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا۔
اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ بریف جو ہے یہ حکومت کو بھی بھیجیں۔ اب اس پوری سچویشن میں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تو خان صاحب کو پتہ تھا کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے تحریک کے لیے بڑی واضح ہدایات دے دی تھی۔ سہیل آفریدی کو یہ اسٹریٹ موومنٹ لیڈ کرنی تھی، یہ ہدایات تھیں کہ سہیل آفریدی نے یہ موومنٹ لیڈ کرنی ہے، اور سہیل آفریدی کو اسی لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ اس لیے خان صاحب نے بنایا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے بلکہ حتمی لانگ مارچ بھی کریں گے، کیونکہ جب علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک والا لانگ مارچ جو کہ کامیابی کے بہت قریب تھا آخر میں کمپرومائز کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایات یہ تھیں کہ اسی طرح کا ایک لانگ مارچ ہو اور آخر میں کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اب اس پوری سچویشن میں جب یہ کمپرومائز علی امین گنڈا پور نے کیا تو ایک ہی وجہ تھی کہ سہیل آفریدی کو لایا جائے اور علی امین گنڈا پور کو سائیڈ پہ کیا جائے۔ تو سہیل آفریدی نے اس کے بعد کیا کیا؟ شروع میں تو انہوں نے ایک تقریر کی کہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا، اور جس وقت وہ یہ تقریر کر رہے تھے ان کو بہت سراہا گیا، بہت کہا گیا، لیکن ایک صحافی کے طور پر میری وائب اچھی نہیں تھی ان کے متعلق، اور بہت سے صحافیوں کی بھی وائب اچھی نہیں تھی۔ یعنی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پریکٹیکل کرنے سے زیادہ نعرے مارنے کے قائل ہیں، یہ پریکٹیکل کرنے سے زیادہ یعنی عملی اقدامات کرنے سے زیادہ یہ اس قسم کے بڑھا چڑھا کے صرف نعرے اور خود کو زیادہ مخلص ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے چونکہ وہ عمران خان صاحب کے مقرر کردہ نمائندے تھے، لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا، اور شروع میں انہوں نے لاہور میں اور پھر کراچی میں جا کے زبردست کیمپینز کی۔ عمران خان صاحب کے بعد پاکستان میں سب سے بڑے لیڈر بن گئے، سب سے مقبول لیڈر بن گئے، اتنا لوگوں نے ان کو سراہا، اور اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح کے وعدے کیے، نعرے لگائے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے اور تابوتوں میں واپس آئیں گے، کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ لیکن عملی طور پر انہوں نے اس مومنٹم کو، جیسے یہ آپ کو وزارت اعلیٰ کا چسکا لگا ہے، بڑا ظالم چسکا ہوتا ہے یہ کرسی کا، اس کے بعد وہ اپنی اس تحریک سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک کے بعد دوسری ڈیٹ، پھر کبھی رمضان، کبھی عید کا بہانہ، کبھی بڑی عید کا بہانہ، کبھی ریجنل ہیپننگ کا بہانہ، اور آج تک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلی۔ وہ جب بہت تنقید ہوئی تو کنٹینر کا دیدار کرانے کے بعد کنٹینر کو کہیں چھپا دیا، پتہ نہیں کن طلسماتی جھاڑیوں کے سامنے یا طلسماتی دیواروں کے سامنے۔ تو اس سچویشن میں علیمہ خان صاحبہ کو بہت افسوسناک بات ہے کہ ان بہنوں کو یہ سب کچھ خود کرنا پڑ رہا ہے۔ کے پی کے اندر جہاں پہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، جہاں کے پی میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے، جن لوگوں نے خان صاحب کے نام پر ووٹ لیے ہیں، خان صاحب کی وجہ سے ان نون سے نون ہو گئے ہیں، ان کی اپنی صوبے میں علیمہ خان صاحبہ کو کیمپین کرنی پڑتی ہے۔ اڈیالہ جیل جو کہ پنجاب میں ہے، وہاں علیمہ خان صاحبہ کو کیمپین کرنی پڑتی ہے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کا اب تو بیان ریکارڈ پر ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت واضح ہدایات دی تھیں کہ ان کی رہائی کے لیے تحریک کیسے چلانی ہے اور کیسے لانگ مارچ کرنا ہے اور کیسے دھرنا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کو تو پتہ تھا کہ ان کی یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی نواز شریف والی سہولت میسر ہوگی کہ ہر روز پورے ٹبر جیسے میاں نواز شریف سے ملتا تھا، نون لیگ کے کارکن ملتے تھے، نون لیگ کے سو کالڈ لیڈرز ملتے تھے، وہ سہولت تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑی جامع ہدایات دی تھی۔ یہ خبر ہم نے اس کا ایک حصہ پہلے بھی دیا تھا اور بعد میں مراد سعید نے اس کی تصدیق بھی کی۔ تو اب اس سچویشن میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ اسٹریٹ موومنٹ کی حد تک یہ کیمپین اپنے ہاتھ میں لی ہے، لیکن وہ اس پوری تحریک کو یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کو لیڈ نہیں کر سکتی جب تک سہیل آفریدی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ سہیل آفریدی کا یہ امتحان ہے۔ سہیل آفریدی کو اب چاہیے کہ اب تو کم سے کم تھوڑا سا اپنے دل میں سوچ لیں کہ عمران خان صاحب قید ہیں،
بشا بی بی صاحبہ قید ہیں, خان صاحب کا بھانجا وہ قید ہے, عمران خان صاحب کی پوری فیملی کے اوپر مقدمات ہیں, اور آپ نے یہ جو تحریک کی تپش ہے اس کے اندر بھی علیمہ خان صاحبہ کو دھکیل دیا ہے, اور آپ اپنے چیف منسٹرشپ کے خول سے باہر نہیں آ رہے. تو یہ مومنٹم تو بڑا زبردست بنایا علیمہ خان صاحبہ نے. لوگ نکلے اور انہوں نے دکھا دیا کہ سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ غلط اندازے لگاتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے, غلط کہتے ہیں. تو لوگ ان کے ساتھ نکلے ہیں, لیکن اصل میں یہ ٹرانسلیٹ جو علیمہ خان صاحبہ نے محنت کی ہے یہ اس وقت ٹرانسلیٹ ہوگی کامیابی میں کہ جس وقت آپ ایک لانگ مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے, عمران خان صاحب کی رہائی کی شرط رکھیں گے, اس وقت یہ کامیاب ہوگا, ورنہ علیمہ خان صاحبہ کی یہ محنت بھی ضائع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی جو ہے یہ نورا کشتینی ایک سنجیدہ لڑائی ہے؟ لوگ مبارک باتیں دیتے ہیں بلاول زرداری کو اس کی پریس کانفرنس کے دوران کہ جناب مبارک کو انٹرنیٹ چل گیا ہے, اور ایک پورا بیانیہ ہے. یعنی آج آئی جے آئی ان کو یاد آ گئی, آج ان کو جنرل جیلانی یاد آ گیا, آج ان کو جنرل ضیاء یاد آ گیا, آج ان کو نا ہر جنرل یاد آ رہا ہے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا نواز شریف کو. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ گندا کیا جائے. یہ کتنے پرسنٹ نورا کشتی آپ کو لگتی رہا سر؟ کتنے پرسنٹ اس میں حقیقت ہے یا نورا کشتی ہے؟ کیا ہے یہ؟ چونکہ پچھلے اگر آپ 5 دنوں کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی پیپلز پارٹی کی, تو انہوں نے ایک طرح سے تنقید بھی کی ہے, اور جو سیاست میں کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپ ہر حد پار کریں گے. شرجیل میمن بول رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں, عظمہ بخاری پنجاب سے, اس کے علاوہ ان کی باقی قائدین بھی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کس کا مینڈیٹ چوری کا تھا, کس کا مینڈیٹ اصلی تھا, کس کا مینڈیٹ نقلی تھا. اب یہ تمام باتیں تو عمران خان کی آج درست ثابت ہو رہی ہیں. اگر پیپلز پارٹی کو یہ کہا جائے کہ کراچی سے تم نہیں جیتے, ایم کیو ایم کو تم لوگوں کی جگہ جتوایا گیا اور کسی اور کا مینڈیٹ تھا, چوری کر کے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا. نون لیگ کو کہا جاتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت, اور دونوں طرف نا یہ اس وقت لڑائی بھرپور طریقے سے چل رہی ہے. شرجیل میمن صاحب بھی کہتے ہیں کہ چیف منسٹر مریم نواز جعلی مینڈیٹ لے کر بیٹھی ہے, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. نون لیگ گھس بیٹھی ہیں, اقتدار پر قابض ہیں, کسی اور کے مینڈیٹ پر قابض ہو کر بیٹھ گئے. نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار میں آیا, اور اب مریم نواز بھی چور دروازے سے اقتدار میں آئی. یہ گھس بیٹھی ہیں. پنجاب میں جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے, کل کو انہیں جو ووٹ نہیں دے گا ان کو مروا دیں گے, کل ان کے خلاف جو بات کرے گا اس کو مروا دیں گے. فاشسٹ نظام بنایا ہوا یہ نظام تب آتا ہے جب آپ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. اور پھر کچھ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی اس حوالے سے. دوسری طرف عظمہ بخاری جو ہے وہ بھی میدان میں آ گئی اور وہ بلاول کے اوپر تنقید کر رہی ہے, حالانکہ ان کی پوری جماعت وہ اسی جماعت سے ماضی کے اندر منسلک تھی اور مریم نواز کو اسی طرح کی وہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی. لیکن راج صاحب جو سب سے اگر یہ کہا جائے نا کہ خطرناک تقریر تھی, یا آئی ڈونٹ نو اس کے لیے کیا رائٹ ورڈ ہوگا, بلاول نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کنونشن میں اپنے ورکرز کو کہا کہ نواز شریف پہلی بار آئی جے آئی دھاندلی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا, پہلی بار وزیر اعظم اسد خان کیس کی وجہ سے بنا, تیسری بار وزیر اعظم RO الیکشن کی وجہ سے بنا, آج وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کرسیاں فارم 47 کی وجہ سے ملی ہے. یہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے. وہ پائن تو چھاڑ دو, نکل جاؤ. سسٹم کے اوپر آپ کا اعتماد نہیں ہے, بینیفیشری ہیں آپ, صدر آپ کا گھر کا صدر, اور دوسری طرف 2 گورنر آپ کے ہیں, 2 صوبوں کے اندر حکومت آپ کی, گلگت بلتستان میں بھی آپ کی حکومت ہے, اور الیکشن سے پہلے تو آپ کی کشمیر کے اندر بھی حکومت. تو پھر یہ حکومت بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وقت ملے گا تنقید بھی کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بیانات کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ چونکہ یہ دونوں جو ان کرسیوں پر بٹھائے گئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بٹھائے گئے. ایسی کیا مجبوری ہے؟ کشمیر کے حالات سے ایک طرح سے رخ اس کا موڑنا ہے, پردہ ڈالنا ہے, انگیج کریں کہ سیاست میں دونوں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ آئی تھنک سچ از دا موسٹ اپروپریٹ ورڈ. 2 واقعات کا جائزہ لے لیں تو پتہ چل جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سچ بول رہے ہیں یا
جھوٹ بول رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اپنے منہ میں کچھ چوسنی ڈالی ہوئی ہے، یا وہ ابھی ان کا کوئی دماغ جو ہے اتنا ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکیں، یا وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ لوگ مکمل طور پر بھیڑ بکری ہیں اور وہ ان کی ان مکارانہ چالوں کو سمجھ نہیں سکتے. آپ ذرا دیکھ لیں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کرداروں میں کیا پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی؟ سب سے بڑا کردار کیا پیپلز پارٹی نہیں تھی؟ کیا آصف علی زرداری یہ نہیں کہتے رہے پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں کہ انہیں جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے ہو؟ تو وہ کون سا اصول، کون سی جمہوریت، کون سی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں، یہ جب پی ڈی ایم میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا رہے تھے اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے فوٹو شوٹ بھی ہوتے تھے جہاں پہ ان کی اکٹھے جلسے ہوتے تھے یا کوئی کنونشن ہوتے تھے، تو بڑے انعماق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی الفت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اور کہا جاتا تھا کہ جی بڑی ینگ جنریشن آگے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو لیڈ کرے گی. آپ کو یاد ہوگا وہ تصویریں بھی، گرین کلر کا سوٹ مریم نواز صاحبہ نے پہنا ہوا ہے اور انہوں نے بھی، بلاول صاحب نے بھی ایک سوٹ پہنا ہوا ہے اور سرگوشی میں باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایک کنونشن کے دوران، اور اس کو اسی طرح تعبیر کیا گیا کہ یہ نسلوں تک ہماری دوستی چلے گی. پھر آصف علی زرداری آن کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری تو سیاسی دشمنی ختم ہوگی، اب نسلوں تک اب نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، دوستی رکھنی ہے. اس کے بعد کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منہ میں کچھ چوسنی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں فارم 47 کی حکومت لائی گئی، اور ان کو یہ پتہ چلنے میں، یہ سب کچھ پتہ چلنے میں 2 سال اور 2 مہینے لگ گئے. 2 سال اور 2 مہینے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جعلی فارم 47 والی حکومت لائے گی. جس وقت انہوں نے آصف علی زرداری کو صدر بنوایا یعنی پیپلز پارٹی نے، اس وقت تک بلاول بھٹو صاحب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جعلی فارم 47 والی حکومت ہے. جب وہ گورنرز کے عہدے لے رہے تھے اس وقت ان کو کیا نہیں پتہ تھا کہ یہ جعلی فارم 47 والی حکومت ہے؟ جس وقت وہ شہباز شریف کو بجٹ پاس کروا رہے تھے اور ان کو پرائم منسٹر منتخب کروا رہے تھے، اس وقت نہیں ان کو پتہ تھا کہ یہ جعلی فارم 47 والا وزیر اعظم ہوں گے. تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یعنی رجیم چینج آپریشن سے لے کے الیکشن سے پہلے دھاندلی، الیکشن کے بعد دھاندلی، الیکشن کی رات دھاندلی، اور اس کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا، اس کے بعد نسل در نسل دوستیاں. پھر یہ انہوں نے جو مریم نواز کو سندھ کے دورے کی دعوت دی، یاد ہے آپ کو؟ اس وقت کیسے انہوں نے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرانی تھی تو ایک راجنیتی، وہ فلم ہے انڈین، اس کا سین بنا کے مریم نواز صاحبہ سٹیج کے اوپر آئیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بی بی صاحبہ اور بھٹو صاحب کے مزار پر بھی حاضری دی. تو یہ تو ادھر ان کو حاضریاں بھی لگوا رہے تھے. اس وقت بھی ان کو یاد آیا کہ یہ تو جرنیلوں کی سیاسی پیداوار ہیں اور جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے سیاست کی ہے. اس وقت بھی ان کو یاد آیا کہ یہ ایسے لوگ جو ہر دفعہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کیوں اتحاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں، ان کو سندھ کیوں بلا رہے ہیں؟ ان کو اس وقت بھی یاد نہیں آیا کہ جب لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیسا گیا، اس وقت بھی یاد نہیں آیا جب سولر کے معاملے پہ اچانک پالیسی تبدیل کر کے لوگوں کا معاشی طور پر کچومر نکال دیا گیا، اس وقت بھی یاد نہیں آیا کہ جب پیٹرول جو ہے وہ 500 روپے تک کی حد تک جو ہے مہنگا کر دیا گیا، اس وقت بھی یاد نہیں آیا جب بے روزگاری سے لوگوں نے خودکشیاں کی، اس وقت بھی یاد نہیں آیا جس وقت مکمل طور پر صنعتیں بند ہو گئیں اور ملک کی معیشت بیٹھ گئی. یاد آیا تو کب؟ جس وقت آزاد کشمیر میں ان کی کچھ نشستوں پر آگے پیچھے کچھ کام ان کو لگا کہ ہو گیا ہے، یا کچھ نشستیں ان کے مطابق جب چھیننے کا خطرہ ہوا تو ان کو یاد آ گیا کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے. یہ اس قدر خود غرض ہے، اس سے زیادہ کیا خود غرضی ہوگی؟
یعنی اس لوٹ مار کے سسٹم میں اتنا وسیع و عریض حصہ وصول کرنے کے باوجود صرف اور صرف جعلی فارم 47 کی حکومت کا نعرہ اس وقت یاد آیا جب مزید لوٹ مار کے سسٹم میں تھوڑا سا نسبتاً کم حصہ ملا، لیکن عوام کو جو مشکلات تھیں اس وقت کبھی یاد نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور خود کو اصولی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سیاسی طور پر ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی سیاست ہے۔ اچھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کی سیاست کے حوالے سے، لیکن راجہ صاحب ایک اور بھی سیاست ہو رہی ہے نا، اور وہ سیاست ہو رہی ہے، خبر ہماری رہ گئی تھی تحریک انصاف کے اندر، شفیع جان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس کو ہم ایکسپلور کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی 24 نومبر کو ہم پشاور سے نکلے تھے، جس کے بعد کوئی تحریک نہیں چلائی گئی۔ سہیل افریدی نے 8 مہینوں میں ہوم ورک مکمل کر لیا۔ ہم نے کوشش کی کہ مذاکرات سے مسائل کا حل نکالا جائے، مگر موجودہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں، اس لیے اب ہمارے پاس سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب ہم نکلیں گے تو واپس قائد کی رہائی پر واپسی جو ہے قائد کی رہائی پر ہوگی۔ اب آپ کو ایک مختلف سہیل افریدی نظر آئے گا، وہ مزاحمت کے چیمپئن ہیں۔ اب عشق عمران کا وقت آ چکا اور آپ دیکھیں گے کہ سڑکیں کیسے گرم ہوتی ہیں اور اب ہم مزاحمت سے مفاہمت کی طرف جائیں گے۔ راجہ صاحب، کیسی مفاہمت ہوگی یا کیسی مزاحمت ہوگی؟ کیونکہ 9 مہینے 8 مہینے آپ تیاری کر رہے تھے تو آپ نے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جب آپ آ کر اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں گے کہ اب آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا سہیل افریدی نظر آئے گا۔ راجہ صاحب، ایسی نا ٹیم کی سلیکشن کے بعد جو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں، کوچ ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ پلیئر آپ کو نظر آئے گا، ڈیفرنٹ ہماری گیم ہوگی۔ جب آپ کا سامنا میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے، سخت سوالات وہاں پہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو، لوگوں کی شہادت کو، لوگوں کی قربانیوں کو، ہر چیز کو مذاق بنا لیا۔ آج میں بیرسٹر گور کو سن رہا تھا، بیرسٹر گور وہ صحیح کہ جناب ہم نے 5 اگست کو جلسہ پشاور میں کرنا ہے اور باقی ملک کے اندر آپ اپنے طور پر جیسا مناسب سمجھیں آپ ریلیاں نکالیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کریں۔ یہ اس کے الفاظ تھے، کوٹ ان کوٹ، بیرسٹر گوہر۔ فراز صاحب، سنجیدگی کا تو یہ معیار ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ نے تحریک چلانی تھی، گراؤنڈ پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ضلعی جو آپ میں بیٹھ کر یہاں پر مسلسل جو گائیڈ لائن ہم سامنے رکھتے ہیں، جس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں ویلوگز ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنے کی بات آتی ہے، آج بھی کوئی نہیں کر رہا۔ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے، وہ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے اس سٹرگل سے۔ ان کی کل کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں عمران خان کی رہائی تحریک نہیں تھا۔ ہر بندے نے کہا، جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق، کہ جناب ہمیں ایک دن کا جو ہے وہ کرنا چاہیے جلسہ اور اس کے بعد مذاکرات کے راستے کو ہموار کریں۔ اور پھر راجہ صاحب خبر ایسی بھی آئی کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پاکستان میں فضل الرحمان کے ساتھ کہ وہ مل کر ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر جو ہے وہ تحریک چلائیں گے۔ دیکھیں، سہیل آفریدی اب ویسے نہیں رہے، ایسے نہیں رہے، جیسے نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا، ایڈمٹ کر لیا، ایکنالج کر لیا کہ سہیل آفریدی اپنے پوٹینشیل کے مطابق یا ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکے اور اس میں تاخیر ہوگی۔ جب لوگوں نے تنقید کی، بجا تنقید کی، تو اب تھک کار کے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو ایک ڈفرنٹ سہیل آفریدی نظر آئے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلے گی۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، لیکن گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ اگر آپ اب بھی تحریک چلاتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، سنجیدہ اور ایسی تحریک نہیں جیسی بیرسٹر گور نے کہا کہ آپ ایک جلسہ کریں گے اور باقی جو جس طرح مناسب چاہے وہ ریلیز نکالے اپنے جہاں موجود ہیں، تو اس سے تو عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ اگر وہ سہیل آفریدی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت جلد، یعنی سپتمبر اکتوبر، میکسیمم اکتوبر تک ہم نے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنا ہے، تو پھر تو چلیں، سہیل آفریدی نے جو کچھ تاخیر کی معاوضہ دینا چاہیے اور اس کو بھول جانا چاہیے۔ لیکن اگر ابھی بھی صرف یہی ہے کہ فیس سیونگ کے لیے ایک جلسہ کریں گے، تقریریں کریں گے، نعرے لگائیں گے، تو پھر یہ تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی، یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ پر یا اس نظام پر کوئی پریشر نہیں آئے گا۔
دوسرا جو آپ نے پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا، اگلے پروگرام میں اس کے متعلق ایک اہم خبر شیئر کریں گے. بالکل، اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک انسائٹ اسٹوری ہمارے پاس ہے. ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. انڈیپینڈنٹ آوازیں راستہ ویسے ہی کم رہ گئی ہیں پاکستان کے اندر، اور آواز یہ آپ کی ہے، آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. اسے سپورٹ کریں. جا کر اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.